अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हदीस ज़िक्र पढ़ रहा हूँ, इसे गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यज़कुर अन रब्बिही तबारक व तआला उज़कुरनी बादल अस्र व बादल फज्र शआता अक्फीका फीमा बैनहुमा अखरिजही अहमद कज़ाफ़ी अलदर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ले शानहू का पाक इरशाद फरमाते हैं कि तुम सुबह की नमाज के बाद और असर के नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दरमियानी हिस्से में तेरी किफ़ायत करूँगा। एक हदीस में आया है कि अल्लाह का जिक्र किया कर, वो तेरी मतलब यानी बराबरी मतलब पूरा करने में मुइन यानी मददगार होगा। आखिरत के वास्ते ना सही दुनिया के वास्ते हम लोग कैसी कैसी कोशिशें कर डालते हैं। क्या बिगड़ जाए अगर थोड़ी सी देर सुबह और असर के बाद अल्लाह का जिक्र भी कर लिया करें कि अहदीस में कसरत से इन दो वक्तों में अल्लाह के जिक्र के फजाइल वारिद हुए हैं, और जब अल्लाह जल्ले जलालहू किफ़ायत का वादा फरमाते हैं फिर किसी दूसरी चीज की क्या जरूरत बाकी है। एक हदीस में आया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि मैं ऐसी जमात के साथ बैठूं जो सुबह की नमाज के बाद आफताब निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि 4 अरब गुलाम आज़ाद करूं। इसी तरह ऐसी जमात के साथ बैठूं जो असर के नमाज के बाद से गुरूब तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, ये ज़्यादा पसंद है और 4 गुलाम आज़ाद करने से। एक हदीस में है कि जो शख्स सुबह की नमाज जमात से पढ़े फिर आफताब निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे और फिर 2 रकात नफल पढ़े, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि हज और उम्रे पर मिलता है, और हज और उम्रा भी वो जो कामिल हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने एक जमात के साथ सुबह की नमाज के बाद से आफताब निकलने तक जिक्र में मशगूल रहूं, ये मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। असर के नमाज के बाद से गुरूब तक एक जमात के साथ जिक्र में मशगूल रहूं, ये मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंद है। इन्हीं वजूह से सुबह का नमाज के बाद और असर के नमाज के बाद औराद का मामूल है, और हजरात सूफिया के यहाँ तो इन 2 वक्तों का ख़ास एहतिमाम है कि सुबह की नमाज के बाद अमूमन असगाल में एहतिमाम फरमाते हैं और असर के बाद औरात का एहतिमाम करते हैं। बिलखुसूस फज्र के बाद फुकाहा भी एहतिमाम फरमाते हैं। मुदव्वाना में इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि फज्र की नमाज के बाद तुलुए आफताब सूरज निकलने तक बातें करना मकरूह है, और हनफिया में से साहिबे दुर्रे मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस वक्त बातें करना मकरूह लिखा है।
ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی ہے آگ سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت کا اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی پاک ذات کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں، 10 برائیاں معاف کی جائیں، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں، اور تمام دین شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ، میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کے برابر ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے، جب ملعون اللہ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم یعنی علم چاہنے والا، اس کے قریب ہونے سے مراد ذکر کے قریب ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت سے وہ چیزیں مراد ہوں گی جو اللہ کے ذکر میں معین و مددگار ہوں، جن میں کھانا پینا بھی بقدر ضرورت داخل ہے، اور زندگی کے اسباب ضروریہ بھی داخل ہیں، اور اس صورت میں اللہ کا ذکر ہر چیز کو جو عبادت کے قابل سے ہو شامل ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قریب ہونے سے اللہ کا قرب مراد ہو، تو اس صورت میں ساری عبادتیں اس میں داخل ہوں گی، اور اللہ کے ذکر سے مخصوص ذکر مراد ہوگا، اور دونوں صورتوں میں علم ان میں خود داخل ہو گیا تھا۔ پہلی صورت میں اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے، بے علم ناتواں خدا را شناخت بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اور دوسری صورت میں اس وجہ سے علم سے بڑھ کر کون عبادت ہوگی، لیکن اس کے باوجود پھر عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے فرمایا کہ علم بہت ہی بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور اس کی طلب یعنی تلاش کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اور اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اور اس کے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے، اور جنت کے راستوں پر نشان ہے، بہشت میں جی بہلانے والا ہے، اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے۔ اسی طرح تنہائی میں ایک محدث ہے،
خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ دوستوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی وجہ سے ایک جماعت یعنی علماء کے بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ غیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانے قدم پر چلا جائے اور ان کے افعال کی اتباع یعنی پیروی کی جائے، ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، اپنے پیروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں اور ہر طرح حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز دنیا کی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور سانپ وغیرہ تک بھی دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ علم دنیا کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ سعید خوش بخت نیک لوگ کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بد بخت اس کے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث میں مجموعی طور پر بعض نے کلام کیا ہے، لیکن جس قسم کے فضائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے۔ نیز ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں میں بابرکت آئے ہیں۔ اس وجہ سے عالم اور طالب علم کو خاص طور سے حدیث والا میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک مبسوط رسالہ عربی میں الباولسیابی کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں 100 سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے نمبر وار 79 فائدے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں، جن کو مختصر اس جگہ ترتیب وار نقل کیا جاتا ہے، اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی فائدوں کو شامل ہیں، اس لحاظ سے یہ 100 سے زیادہ ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب بڑھتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے
اور محبت کی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور شہادت اور نماز اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے، جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر سے مراد نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مرتبہ صوفیہ کے منتہائے مقصد یعنی آخری مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس میں رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شانہ کی جائے پناہ اور ماوا و ملجا یعنی پناہ لینے کی جگہ بن جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جتنی ذکر میں غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حضوری کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور حدیث میں وارد ہے من ذکرانی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ۔ چنانچہ آیات اور احادیث میں بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامات کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت باقی تھی۔ کہا یہ کہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی۔ خود غور کر لو کہ بغیر پانی مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ دل اور روح کی روزی ہے، اگر ان دونوں کا اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔ دل کو جنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے ہر چیز پر اس کے مناسب جنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور جنگ خواہشات اور غفلت ہے، یہ اس کے لیے صفائی کا کام کر دیتا ہے۔ لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندے کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر
کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ باب 3 فصل 2 حدیث 17۔ جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ سکینہ کی معنی اسی باب کے فصل 2 حدیث 8 میں گزر چکے ہیں۔ اس کی برکت کے جواب غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغوگوئی، بیکار کی باتیں کرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ ذکر کی مجلس سے فرشتے کی مجلسیں ہیں، اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کا آخرت ہے، جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے جس نے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید یعنی نیک بخت ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت اور لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ قیامت کے دن حسرت کے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں اور ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعاؤں مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس میں دعا مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے نماز عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، چنانچہ باب 3 فصل 2 حدیث 4 میں مفصل آ رہا ہے۔ جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور 100 برائیاں اس کے معاف کر دی جاتی ہیں، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص کہ اس سے زیادہ عمل کرے۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث میں جن سے ذکر کا افضل اعمال تمام کاموں سے بہتر ہونا
معمول ہوتا ہے، اور بہت سی ان میں سے اس رسالے میں مذکور ہیں۔ دوام ذکر ہمیشہ کرنے کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے، جو سبب ہے دارین یعنی دنیا اور آخرت دونوں گھر کی شقاوت کا، اس لیے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے۔ خود اپنے نفس کے بھلا دینے کا اور اپنے تمام مسئلے کے بھلا دینے کا چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، پس اللہ نے اس کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا۔ اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مصلحتوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے، اسی کی خبر گیری نہ کرے تو لا محالہ وہ جایا ہوگا، اور اس سے امن جب کی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے، اور ذکر ایسا محبوب ہو جائے جیسا پیاس کی شدت کے وقت پانی، اور بھوک کے وقت کھانا، اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ اور مستحق ہے، اس لیے کہ دن اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے، جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ذکر آدمی کی ترقی کرتا ہے، بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو، حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا، اور ایسا نور دے دیا کہ وہ نور کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو گمراہیوں کو تاریکیوں میں گھرا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہ پاتا ہے؟ بس اول شخص
مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا اور اس کی محبت اور اس کو معرفت اور اس کے ذکر سے منور ہے، اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت محتمم شاندار چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ دعا کرنا فرمایا کرتے تھے، اور اپنے ہر جزو میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے گوشت میں، ہڈیوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں اور آگے پیچھے نور ہی نور کر دے۔ حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھے کو سر سے پیر تک نور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کے باقدر اعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں سے نیک عمل ایسی حالات میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ ذکر تصوف کا اصول ہے کہ تمام صوفیہ کے سب طریقوں پر رائج ہے۔ جس شخص کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا، اور جو اللہ جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ آدمی کے دل میں ایک گوشہ یعنی کونا ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پورا نہیں ہوتا، اور جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشے کو پورا کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے، اور بغیر کنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے، اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت، کنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔ ذکر پراگندہ کو مجتمع یعنی اکٹھا کرتا ہے، اور مجتمع کو پراگندہ کرتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ پراگندہ کو مجتمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل پر جو متفرق غموم، غم اور الجھنیں، تفکرات یعنی چنتائیں، پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے جماعت خاطر پیدا کرتا ہے۔ اور مجتمع کو پراگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفرقات مجتمع ہیں اس کو متفرق کر دیتا ہے، اور آدمی کی جو لغزشیں، جو گناہ جمع ہو گئے ہیں ان کو پراگندہ کر دیتا ہے، اور جو شیطان کے لشکر آدمی پر مسلط ہیں ان کو پراگندہ کر دیتا ہے، اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے، اور دنیا کو جو قریب ہے دور کر دیتا ہے۔ ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت میں چونکانا کرتا ہے، اور دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔
जिक्र एक दरख्त है जिस पर मारिफ के फल लगते हैं। सूफिया के इस्तिलाह यानी परिभाषा में अहवाल और मकामात के फल लगते हैं, और जितनी ये जिक्र की कसरत होगी उतनी ही उस दरख्त के जड़ मजबूत होगी, और जितनी जड़ मजबूत होगी उतने ही ज्यादा फल उस पर आएंगे। जिक्र उस पाक जात के करीब कर देता है जिसका जिक्र कर रहा है, हत्ता कि उसके साथ मईत नजदीक नसीब हो जाती है। चुनांचे कुरान पाक में है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, और हदीस में वारिद है, इन्नमा अब्दिल मा ज़करनी, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब तक वो मेरा जिक्र करता रहे। एक हदीस में है कि मेरा जिक्र करने वाले मेरे आदमी हैं, मैं उनको अपनी रहमत से दूर नहीं करता। अगर वे अपनी गुनाहों से तौबा करते रहते हैं तो मैं उनका हबीब दोस्त हूँ, और अगर वे तौबा न करे तो मैं उनका तबीब हूँ कि उनको परेशानियों में मुब्तला करता हूँ ताकि उनको गुनाहों से पाक करूँ। निज जिक्र की वजह से जो अल्लाह जल्ले शानहू की मैयत नसीब होती है, वो ऐसी मैयत में जिसके बराबर कोई दूसरी मैयत नहीं है। ना वो जुबान से ताबीर हो सकती है, ना तहरीर में आ सकती है। उसकी लज्जत वही जान सकता है जिसको ये नसीब हो जाती है। अल्लाहुम्मा करनी मिन्हु शैअन, ऐ अल्लाह मैं उसमें से मुझे भी नसीब कर। जिस जिक्र गुलाम के आज़ाद करने के बराबर है, मालों के खर्च करने के बराबर है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर है। बहुत सी रिवायत में इस किस्से से मजामीन गुजर भी चुके हैं और आइंदा भी आने वाले हैं। जिक्र शुक्र की जड़ है, जो अल्लाह के जिक्र नहीं करता वो शुक्र भी अदा नहीं करता। एक हदीस में आया है कि हजरत मूसा अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ले शानहू से अर्ज किया, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मुझे तरीका बता दीजिए कि मैं आपका बहुत शुक्र अदा करूं। अल्लाह जल्ले शानहू ने इरशाद फरमाया कि जितनी भी तुम मेरा जिक्र करोगे उतना ही शुक्र अदा होगा। दूसरी हदीस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दरख्वास्त जिक्र की गई है कि या अल्लाह तेरे शान की मुनासिब किस तरह शुक्र अदा हो। अल्लाह जल्ले शानहू ने फरमाया कि तुम्हारी जुबान हर वक्त जिक्र के साथ तरवा ताजा रहे। अल्लाह के नज़दीक परहेजगार लोगों से ज़्यादा मुअज्जज वे लोग हैं जो जिक्र में हर वक्त मशगूल रहते हैं, इसलिए कि तकवा व मुंतहा इंतहा जन्नत है और जिक्र का मुंतहा अल्लाह की मैयत है। दिल में एक खास किस्म की सख्ती है जो जिक्र के अलावा किसी चीज से भी नर्म नहीं होती। जिक्र दिल की बीमारियों का इलाज है, जिक्र अल्लाह के साथ दोस्ती की जड़ है और जिक्र से गफलत उसके साथ दुश्मनी की जड़ है। अल्लाह के जिक्र के बराबर कोई चीज नेमतों की
کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں۔ ذکر کرنے والے پر اللہ کا صلاۃ یعنی رحمت اور فرشتوں کی صلاۃ یعنی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے، وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ احادیث مذکورہ میں یہ مضمون مفصل گزر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ ذکر پر مداومت ہمیشہ پابندی کے ساتھ ذکر کرنے والے ذکر کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوتا ہے۔ تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام اعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیے جائیں۔ روزوں اور روزہ افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اسی طرح اور اعمال جہاد وغیرہ